अस्सलाम वालेकुम। शिकारियात सीरीज़ में जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इसका उन्वान है अफजलगढ़ का शिकार। इसके मुसन्निफ़ हैं मोहम्मद नासिर अली ख़ान। अफजलगढ़ ज़िला बजनवर का एक दूर दराज कस्बा है जहाँ पुलिस स्टेशन भी है। आज़ादी से पहले ये इलाका जंगल से घिरा हुआ था और कस्बा मज़कूर जिसकी आबादी का बड़ा हिस्सा कपड़ा बुनने वालों पर मुश्तमिल था, आने जाने में बड़ी कबाहत होती थी। नज़दीकी रेलवे स्टेशन तकरीबन 20 मील था और रास्ता कच्चा और कीचड़ भरा जिसे सिर्फ बैल, तांगा या घोड़े से अबूर किया जा सकता था। रास्ते में सहराई जानवरों की खुसूसन दरिंदों की बड़ी कसरत थी। इस वजह से वक्त पे वक्त सफ़र करना भी जान जोखों का काम था। गांव वालों को जब कभी किसी ज़रूरत से धामपुर, जो के नज़दीक तरीन शहर नुमा कस्बा था, जाना पड़ता तो गरीबों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। ज़िलाई हेडक्वार्टर जहां कलेक्टर और सुपरिटेंडेंट पुलिस रहते थे काफ़ी दूर था और फिर मुश्किल ये थी कि ज़िलाई हेडक्वार्टर बजनवर रेलवे लाइन से मुल्हिक ना था। वहाँ धामपुर से बसरिया मोटर लारी जाया जा सकता था। आज़ादी के बाद जगह जगह सड़कें तामीर हुई, पुल बनाए गए, जंगल साफ़ किए गए और इस इलाके में ज़्यादा तरक्की हाफिज़ इब्राहिम साहब मरहूम की वजह से हुई, जो पुराने कांग्रेसी और यूपी के वज़ीर थे। गंगा पर भी बसर्फ ज़रे कसीर एक खूबसूरत पुल बदेशी कंपनी से तामीर कराया गया। हाफिज़ साहब मरहूम मिनिस्टर होने के साथ साथ बड़े रसा आदमी थे और कांग्रेस के आला तरीन हलकों में उनकी बात मानी जाती थी। हमें अफजलगढ़ बाहर से शिकार जाने का इत्तेफाक उस वक्त हुआ जब हमारे बहनोई रिफ़त अली ख़ान मरहूम वहाँ बाहैसियत इंचार्ज पुलिस स्टेशन तैनात हुए। रिफ़त भाई मरहूम नहायत दलेर, दबंग और मुनसिफ मिजाज पुलिस अफसर थे और हर जगह दौराने तैनाती पब्लिक में मकबूल हुए। अंग्रेज़ के ज़माने में उन्हें अहम और बड़े बड़े थानों में तैनात किया जाता था, मगर आज़ादी के बाद जब हर मुसलमान अफसर खुसूसन पुलिस अफसर की कारगुजारियों को मशकूक गिरदाना गया तो वो इससे कब महफूज रह सकते थे। चुनाचे दर्जा अव्वल के अफसर को दर्जा दोम और सोम के थानों पर भेजा जाने लगा और ये तबादले भी जल्द जल्द होने लगे। चुनाचे इसी पॉलिसी के नतीजे में रिफ़त भाई मरहूम को भी थाना अफजलगढ़ का दर्जा दिया गया, जो किसी हैसियत से भी उनके शायाने शान नहीं था। मरहूम इससे पहले बरेली के मुख्तलिफ थानों में तैनात रह चुके थे। अब अफजलगढ़ तबादला होने के बाद उन्होंने अहले खाना को बच्चों की तालीम की वजह से वहीं बरेली में रहने दिया और ख़ुद एक अदद खानसामा के साथ अफजलगढ़ पहुँच गए। रिफ़त भाई स्पोर्टिंग स्पिरिट के इंसान, ज़िंदगी की दुश्वारियों पर मुस्कुराने के आदी, चुनाचे अक्सर तकाजा करते कि भाई इस देहाती थाने को आकर देख जाओ, यहाँ लाख बुराइयां सही लेकिन शिकार बहुत है। और मशहूर कॉर्बेट नेशनल पार्क का एक हिस्सा भी हमारी कलमरू में शामिल है। यहाँ रामपुर में भी चंद लोगों ने अफजलगढ़ में शिकार की बहुतात के किस्से सुने तो सोचा कि चलो इस चौथे खोंट की भी ज़ियारत कर ली जाए। चुनाचे एक रोज़ फ़ोन पर बरेली से ये तस्दीक करने के बाद कि रिफ़त भाई अफजलगढ़ में हैं और अभी बरेली आने का कोई प्रोग्राम नहीं, हमारी मुख्तसर शिकारी पार्टी जिनमें पज़ीर भाई जाहिद ख़ान, अहमद ख़ान और खलील भाई शमसी मरहूम शामिल थे, सुबह की गाड़ी से धामपुर के लिए रवाना हुए। खुदा ग़रीक़े रहमत करे खलील भाई को कि वो बड़ी खूबियों के मिलनसार और पुरलुत्फ़ आदमी थे। शिकार के बहुत शौकीन थे। उनका जनरल स्टोर नैनीताल में था जहां उनका क़याम रहता।
رامپور وہ جاڑوں میں آیا کرتے اور ہم لوگوں کے ساتھ شکار میں بڑے شوق سے شریک ہوتے تھے۔ جب ہماری ٹرین مراد آباد جنکشن پہنچی تو وہاں کچھ حاجی صاحبان ہاروں سے لدے ہوئے دوسری ٹرین سے اتر کر اپنے ہمدردوں کے ساتھ خرامہ خرامہ پلیٹ فارم پر آ رہے تھے۔ خلیل بھائی فوراً گاڑی سے اتر کر بڑی تیزی کے ساتھ ان حاجیوں کے پاس پہنچے، انہیں مبارکباد دی اور بغل گیر ہوئے۔ ہم لوگ پلیٹ فارم پر کھڑے ہوئے یہ منظر بڑی دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ حاجیوں کا قافلہ گزر گیا اور خلیل بھائی شاداں و فرحاں مع ایک عدد مٹھائی کے ڈبے کے ہم لوگوں سے آ ملے۔ یہ ڈبہ کسی حاجی صاحب کی طرف سے خلیل بھائی کو تحفہ تھا۔ میں نے پوچھا، خلیل بھائی، اس میں کوئی صاحب آپ کے جاننے والے بھی تھے؟ ہنس کر کہنے لگے، اس کی کیا ضرورت ہے، چلو ڈبے میں چلو اور مٹھائی کھاؤ، گاڑی اب روانہ ہونے والی ہے۔ خدا خدا کر کے دھامپور آیا جہاں ہمیں ریل سے اترنا تھا۔ چنانچہ وہیں پلیٹ فارم پر ہم لوگوں نے کھانا کھایا اور پھر بذریعہ بس افضل گڑھ کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں گنگا کے پل اور اس کے قریب کا نظارہ نہایت دلچسپ اور خوشنما تھا۔ جگہ جگہ کاز، مرغابیاں، سرخاب اور دیگر آبی پرندوں کی ٹکڑیاں دریا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے کی طرف اور کہیں دریا کے چھوٹے چھوٹے ٹاپوؤں پر آ جا رہی تھی۔ ہنستے بولتے ہم لوگ افضل گڑھ پہنچ گئے۔ بس تھانے کے سامنے جا کر رکی۔ پہرے دار سپاہی سے معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ داروغہ جی بجنور گئے ہوئے ہیں، رات تک واپس آئیں گے۔ وہ ہمارا سامان اور بندوقیں دیکھ کر کچھ پریشان سا ہوا اور اس نے رفعت بھائی کے خانسامہ کو آواز دی اور کہا کہ یہ داروغہ جی کے مہمان ان کے شہر سے آئے ہیں۔ خانسامہ، جنہیں چوکیدار اور اسی قبیل کے دیگر چھوٹے لوگ خان صاحب کے نام سے پکارتے تھے، موجود ہوئے۔ وہ ہم میں سے کسی کو نہیں پہچانتے تھے۔ ظاہر ہے کہ جب مجھے کو نہیں پہچانتے تھے تو اوروں کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ تھوڑی رد و قد اور ان کے سوالوں کے معقول جواب دینے کے بعد وہ مجھے پہچاننے پر نیم راضی ہوئے اور چوکیدار کو حکم دیا کہ انسپکٹر صاحب والا کمرہ کھول کر چارپائیاں ڈال دو، داروغہ جی کے مہمان آئے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد خان صاحب چائے لے کر آ گئے۔ ہم لوگ اپنے بستر وغیرہ جما کر کچھ دیر پاؤں سیدھے کرنے کے لیے باہر سڑک پر ٹہلتے رہے۔ اس کے بعد کمرے میں آ کر تاش کھیلے گئے۔ مغرب ہوئے ذرا سی دیر ہوئی تھی کہ رفعت بھائی مرحوم اپنی موٹر سائیکل پر آ گئے۔ چونکہ انہیں ہمارے آنے کی پہلے سے کوئی اطلاع نہیں تھی، لہٰذا ہمیں دیکھ کر انہیں حیرت آمیز خوشی ہوئی اور ہمیں لے کر اپنے کوارٹر میں چلے گئے۔ چائے، اس کے بعد کھانا اور پھر چائے اور شکار کی باتیں۔ ہمارے ساتھی بار بار ان سے شکار کی بہتات کے متعلق سوالات کرتے رہے۔ مرحوم نے ہنس کر کہا کہ آپ لوگ جرا نہ فرمائیں، پہلی سی بات تو خیر نہیں ہے، لیکن اب بھی اتنا شکار ہے کہ آپ کے کارتوس ختم اور شوق شکار پورا ہو جائے گا۔ صبح کافی تگڑا اور پرتکلف ناشتہ کر کے ہم لوگ بذریعہ ٹریکٹر ٹرالی شکار یاترا پر نکلے۔ رفعت بھائی ہمارے ساتھ تھے۔ خیال تھا کہ کسی چھوٹے سے گھاس کے جنگل میں تیتر، پاڑے، ہرن وغیرہ کا شکار کھیلا جائے گا۔ کئی لوگوں نے ایسے قطعے جنگل کی نشاندہی بھی کی تھی، مگر رفعت بھائی نے کہا کہ پہلے فلاں گاؤں چلتے ہیں، وہاں کے پردھان سے صحیح معلومات حاصل ہوں گی۔ ان لوگوں کے کہنے سے فضول جھک مارنے سے کیا فائدہ؟ جنگل کٹنے کی وجہ سے جانور ادھر سے ادھر منتقل ہوتے رہتے اور اس کا پتہ اس پردھان کو بخوبی ہے، چونکہ وہ خود بھی شکاری ہے۔ گاؤں میں پردھان جی موجود تھے۔ رفعت بھائی کو دیکھ کر ان کی باتیں کھل گئی، چونکہ وہ خود اپنے کام سے تھانے آنے کے لیے تیار تھے۔ شکار کی بات کرنے سے پہلے انہوں نے اصل زور ہمارے دوپہر کے کھانے پر دیا۔
بار بار کبھی زنانے میں جاتے تھے، کبھی کسی کو آواز دیتے تھے، کبھی کسی کو۔ ہمارا موڈ شکار کا تھا اور یہ تکلف ہمیں گراں گزر رہا تھا۔ یہ صورتحال دیکھ کر رفعت بھائی نے کہا کہ دل میرا بھی نہیں چاہ رہا ہے، مگر یہ پردھان بڑا شریف اور مخلص آدمی ہے۔ اگر ہم اس طرح چلے گئے تو گاؤں والوں میں اس کی بڑی سبکی ہوگی کہ دروغہ اپنے مہمانوں کے ساتھ چلے گئے اور ان کی دعوت قبول نہیں کی۔ چنانچہ نہایت پرتکلف لنچ کھایا گیا۔ پردھان جی کے شکار کے متعلق کافی وسیع معلومات تھی، چنانچہ انہوں نے بتایا کہ اب گھاس کے چھوٹے ٹکڑوں میں برائے نام جانور رہ گئے ہیں، سب دریا کے کنارے بڑی گھاس اور پیڑوں میں چلے گئے ہیں اور وہاں بغیر ہاتھی کی سواری کے شکار ممکن نہیں۔ انہوں نے اس زرعی فارم کی بھی نشاندہی کی جہاں سے ہاتھی مل سکتا تھا۔ کھانا کھا کر تھوڑی دیر سستانے کے بعد ہم لوگ پردھان کے فراہم کردہ گائیڈ کے ہمراہ ٹریکٹر ٹرالی میں جنگل کو روانہ ہو گئے۔ پردھان واقعی جنگل سے واقف تھا، اس لیے کہ ہم 3-4 گھنٹوں کی دوڑ دھوپ کے بعد صرف 2 مرغ اور چند تیتر اور ایک چھوٹا سا پاڑا شکار کر پائے۔ واپس گاؤں آ کر رفعت بھائی کو ہمراہ لیا جو وہیں پردھان کے پاس رک گئے تھے، چائے پی اور عشاء کے وقت تک تھانے واپس پہنچ گئے۔ دوسرے دن ایک کانسٹیبل کی راہبری میں بصریہ ٹریکٹر ٹرالی ایک زرعی فارم پر پہنچے۔ وہاں سے ہاتھی پر سوار ہو کر دریائے گنگا کے کنارے کنارے بڑی اونچی گھاس میں ہاتھی ڈال دیا۔ سنا تھا کہ وہاں شیر بھی ہے، اس لیے ہم سب بہت چوکنے اور تیار ہاتھی پر بیٹھے تھے۔ اتنے بڑے جنگل میں ایک ہاتھی کے ہانکے سے شیر کے اٹھنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ البتہ کئی پاڑے اٹھے، گھاس ہلی اور کچھ نہیں۔ گھاس کی اونچائی کی وجہ سے نظر کچھ نہیں آیا، البتہ گوندوں یعنی سویمپ ڈیئر کی کئی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں اٹھ کر دریا کی طرف بھاگی۔ فائر ہوئے مگر کامیابی نہیں ہوئی، البتہ ایک بڑے سینگوں والا گوند زخمی ہوا جس کا تعاقب کیا مگر وہ بھی ہاتھ نہ آیا۔ کچھ سیاہ تیتر ضرور اڑے مگر ان پر اس خیال سے کہ ممکن ہے فائر کی آواز سن کر دوسرے جانور بھڑک جائیں، بندوقیں نہیں چلائی گئیں۔ شام تک ہم واپس آ گئے۔ کہاں گئے تھے؟ کہیں نہیں۔ کیا لائے؟ کچھ نہیں۔ رفعت بھائی ہمارے ساتھ نہیں گئے تھے، انہیں اس روز پھر بچنور جانا تھا۔ دوسرے روز سپہر کو رفعت بھائی کی سرکردگی میں ایک اور فارم پر پہنچے، یہاں سے ٹریکٹر ٹرالی لی اور جنگل کو روانہ ہوئے۔ رفعت بھائی ہمیں ایک دوسرے تھانے کو لے گئے جہاں ان کے ایک دوست انچارج تھے۔ ان کو ہمراہ لے کر جنگل میں سرچ لائٹ سے شکار شروع کیا۔ 2-3 اہم مقامات بالکل خالی گئے۔ اس کے بعد تو یہ عالم تھا کہ جدھر لائٹ ڈالو چیتلوں کی ڈاریں موجود۔ کئی چیتل شکار کیے گئے۔ ایک چیتل کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی تھیں مگر وہ کھڑا ہوا تھا اور جب رفعت بھائی کا ہمراہی سپاہی اس کے پاس گیا تو وہ اسی طرح گھوم گھوم جاتا تھا۔ سپاہی نے اس کے ایک آدھ لاٹھی بھی ماری مگر وہ گرا نہیں، اسی طرح کھڑا رہا۔ اس پر رفعت بھائی نے ڈانٹ کر کہا کہ میر صاحب، یہ سرکاری لاٹھی چارج نہیں ہے جو ٹانگوں پر ڈنڈے چلا رہے ہیں، اس کے سر میں مارو تب گرے گا۔ چنانچہ اس ہدایت پر میر صاحب جو بقول رفعت بھائی بڑی احتیاط کے آدمی تھے چوکنے ہوئے۔ سر پر لاٹھی کھا کر چیتل گر پڑا اور ذبح کر لیا گیا۔ رفعت بھائی کے دوست کا اصرار تھا کہ یہاں شیر سے ملاقات ہونے کا قوی امکان ہے۔ پولیس کی مدد سے شیر کے شکار میں کوئی قباحت نہیں تھی، چنانچہ دروغہ جی کے بتائے ہوئے اہم مقامات پر شیر کو تلاش کیا گیا مگر کوئی کامیابی نہیں ہوئی اور خستہ و بدحال ہم لوگ جائے مقام پر واپس آ گئے۔ دیر سے سو کر اٹھے تو ناشتہ تیار تھا۔ تھوڑی دیر میں ایک کبابی آ کر شکاری جانوروں کے گوشت میں سے کچھ گوشت لے گیا اور اس کو ٹھیک ٹھاک کر کے لے آیا۔ اب درمیان میں وہ کباب لگانے لگا اور چاروں طرف ہم لوگ بیٹھ گئے۔
کبابوں کا قیمہ بہت کافی تھا اور خیال تھا کہ وہ باقی رہ جائے گا، مگر یار لوگ جو گرما گرم کبابوں پر ٹوٹے ہیں تو ذرا دیر میں سب کا صفایا ہو گیا۔ کباب بہت اچھے تھے، لیکن ضلع بجنور کے عام رواج کے مطابق ان میں مرچوں کی بہتات تھی، جو اس وقت تو زیادہ بری معلوم نہیں ہوئیں، لیکن تھوڑی دیر بعد اس کے نتائج بھگتنا پڑے اور پانی پیتے پیتے برا حال ہو گیا۔ اس طرح یہ دلچسپ شکار ختم ہوا اور ہم لوگ خوش و خرم رفت بھائی مرحوم کو دعائیں دیتے ہوئے رامپور واپس آ گئے۔ اس کہانی کا ماخذ ہے شکار گزشت محمد ناصر علی خان سن 2000۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت، جہاں رہے خوش رہے، شاد و آباد رہے، ہنستے مسکراتے رہے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔